रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गॉड ब्लेस यू, दिस टाइम इज योर्स। हम खुदा की आवाज को सुनते हैं। आमीन आमीन। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सलाम, और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि हम सब खुदा के कलाम को सीखने की भूख प्यास रखते हैं और सीखने की रूह रखते हैं। हमारे अंदर सीखने की आत्मा है, और ये चूंकि हमारी रूहानी ज़रूरत है, इसलिए हम अपने सारे काम छोड़कर, सारी मसरूफियात छोड़कर खुदा के कलाम को सीखने के लिए बाकायदा तौर पर तैयार होकर अपना वक्त निकाल कर बैठते हैं। ज़हनी तौर पर, बदनी तौर पर हम इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज हम कलाम मुकद्दस में से भजन 107 उसकी 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक तिलावत करें। भजन 107 और ज़बूर साम्स, और 17वीं आयत से लेकर मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती, और वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदा उनसे फरियाद करते हैं, और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है, और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। आमीन। आखिरी आयत फिर दोहराता हूं, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है, और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। आमीन। कलाम मुकद्दस की इन आयात को अगर हम तिलावत करें तो हमें एक बात समझ में आती है कि इंसान अपनी खताओं के सबब से, अपनी गलतियों के सबब से, अपनी हमाकत के सबब से, अपनी कह लें फिजिकली तौर पर अगर हम चलें तो फिर हम जाकर इस बात को बेहतर तौर पर समझ जाएंगे कि अगर हमारा खान पान, हमारी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं है, और हम परहेजी जो है वो खुराक नहीं लेते और उसमें किसी किस्म का एहतियात नहीं करते, जैसे मीठा है, फैट है, कोई भी, तो वो क्या करती है, एक वक्त आता है कि वो हमारे बदन में ज्यादती हो जाती है उस चीज की, तो वो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, वो जो शख्स ऐसा करता है, खाने पीने में एहतियात नहीं बरतता, उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है। क्यों? इसलिए कि अब उसे पता है कि वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच रहा है। तब जब ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो वो अपनी मुसीबत में खुदा उनसे फरियाद करते हैं, और वो उनको उनके दुखों से, उनके रोगों से, उनके पीड़ा से उनके रिहाई बख्शता है, और वो अपना कलाम, अपना वचन नाजिल फरमाकर उनको चंगा करता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। चंगाई या हीलिंग या शिफा जो है, ये रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ है, कि अगर हमारी सेहत, हमारी हेल्थ बिगड़ जाए तो उसकी बहाली की जरूरत होती है, ताकि हमारी सेहत फिर से बहाल हो, हमारी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाए। He sent his word and healed them and delivered them from their destructions। जहां पर जो हमने आखिरी आयत पढ़ी 20वीं, भजन 107 की 20वीं आयत, कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है। शायद मैं बाइबल का एक तालिब इल्म आपके साथ मिलकर हमेशा कलाम सीखता हूं,
اور یہاں پر بھجن میں جو ہم گاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یہ ایسی پستک ہے کہ جس کو بہت زیادہ کلام مقدس میں اور مسیحی حلقہ میں بہت زیادہ یہ جو ہے وہ پڑھی اور سنی جاتی ہے اور گائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنا کلام بھیجا، شاید کسی انسان کے نہیں۔ یہ جو بھجن ہے یہ میرا کلام نہیں، نہ یہ بزرگ داؤد کا ہے، بلکہ یہ کس کا ہے؟ اس کا اپنا کلام، اس کا اپنا وچن، اس کا اپنا لوگوس، اس کا اپنا ریما ہے۔ اس کے کلام سے ہی شفا مل سکتی ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے، اپنی عقل سے، اپنی بدھی سے کوئی وچن سناتا ہوں تو شاید اس میں شفا نہ بھی ملے، لیکن جب ہم اس کا وچن سنتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ جب ہم اس کا وچن سنتے ہیں اور انہیں وچن سننے کی وجہ سے، وچن قبول کرنے کی وجہ سے، وچن ریسیو کرنے کی وجہ سے انہیں کیا کیا؟ چنگا کر دیا، انہیں شفا بخشی۔ اور ایک ترجمہ میں لکھا انہیں قبر سے بچا لیا، یعنی انہیں ہلاکت سے رہائی دی۔ ایسی نوبت نہیں آئی کہ وہ ہلاک ہو کر قبر میں چلے گئے۔ اگر ہم زندہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فکر کرنے والی، کوئی گھبرانے والی بات نہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وچن سننے سے وشواس پیدا ہوتا ہے، اور وشواس کیسے آتا ہے؟ اس کا وچن سننے سے۔ کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک دفعہ پھر تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ اگر ہم بہت زیادہ میٹھا کھانے کے شوقین ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ہم میٹھی جو مشروبات، ڈرنکس پی کر، کھا کر، ڈیزرٹ اور طرح طرح کی چیزیں، ہمارے باڈی میں شوگر کا لیول ایلیویٹ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ یا پھر اگر ہم بہت زیادہ جو فیٹی کھانا کھاتے ہیں، اس سے ہمارا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں ان چیزوں سے جب پتہ چلتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، رپورٹس آتی ہیں کہ کام خراب ہو گیا، پھر ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بچنا پڑتا ہے، یعنی ان سے نفرت کرنی پڑتی ہے کہ اب ہم نے اور میٹھا نہیں کھانا، اب ہم نے اور فیٹ نہیں لینا، ورنہ ہماری کیا ہے؟ ہلاکت تک نوبت پہنچ جائے گی۔ کلام مقدس میں بہت ساری ایسی باتیں کہ جب ہم خدا کا وچن، خدا کی فیور، اس کا حکم، اس کی مرضی، جس سے وہ راضی ہے، وہ کام کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں بہتری، بحالی، ریسٹوریشن آنا شروع ہو جاتی، ڈسٹریکشنز جانا شروع ہو جاتی۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ کلام سننے سے۔ کلام ایک بیج، ایک سیڈ، ایک تخم کی طرح ہے، جب وہ ہمارے اندر ڈالا جائے گا تو اگے گا اور پھل آئے گا۔ کلام میں لکھا پھل لاؤ، اور اگر بیج نہیں ڈالا جائے گا تو پھل کہاں سے آئے گا؟ بیج نہیں اگے گا، پھل کہاں سے پیدا ہوگا؟ اور بہت سارے ایسے بیج ہیں جو پھلنے، اگنے کے بعد اپنی طرح کے اور بیج پیدا کرتے ہیں، یا اگر کوئی پھل بھی ہے تو اس کے اندر وہ اسی طرح کا بیج موجود ہوتا ہے۔ جو بیج سے پروڈیوس نکلتی ہے اس کے اندر وہ بیج موجود ہوتا ہے۔ کلام مقدس جو ایک سیڈ کی طرح ہے، اور یہ جب ہماری زندگی میں آئے گا تو ہمارے کام، تو ہمارے پھل، تو ہمارے جو ہماری لائف کے اندر جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ہماری پرائورٹیز، ہمارا بولنا، ہم جو کچھ بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے فائنینس سے، کیونکہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، دنیا کی طرح کے کام کرنے چاہتے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے جو خدا نے ہمیں برکت دی ہوتی ہے اس کو آگے ہم استعمال، ان کا یوز بہتر طور پر، ٹھیک طور سے نہیں کرتے، تو وہ خدا کی برکت کو ہم ایسے کاموں میں ویسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا ہمیں بلیس نہیں کر رہا۔ دوسروں کو تو
جو دنیا میں بڑھ رہے ہیں, دنیا کے کاموں میں, دنیا کی مصروفیات میں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں, ہم بھی ان کی طرح پھنسنا چاہتے ہیں. اور زبور 30 اگر بھجن ہم 30 میں چلیں تو اس کی دوسری اس کی جو سیکنڈ ورس ہے, اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے, آئے خداوند میرے خدا, میں نے تجھ سے فریاد کی اور تو نے مجھے شفا بخشی. میں نے تجھ سے فریاد کی. باڈی کے جو سسٹم خدا نے بنائے ہوئے, جب ہم ان کو ٹھیک طرح سے نہیں سامنے رکھتے ہوئے کرتے کہ ہمیں کس طور سے اپنی باڈی کی احتیاط کرنی, تو پھر کیا ہوتا ہے, باڈی کمزور ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتی ہے. اور پھر جس نے بنائی ہے یہ باڈی, پھر ہم اسی سے ہی کہتے ہیں کہ تو اسے فکس کر, تو اسے ٹھیک کر, اور وہ کر دیتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے, جب ہمارے اندر وشواس آتا ہے. کلام میں لکھا ہے, جب یہ وشواس ہمارے اندر آتا ہے جو وچن سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اور مسیح نے کیا کہا, جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا, جا تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا. کئی دفعہ ہمارے اندر وشواس ہوتا ہے اور ہم خود ہی چنگے ہوتے رہتے ہیں. اگر کوئی گڑبڑ ہو بھی جاتی ہے, کوئی پین ہو رہا ہے رات کو, ہم کوئی میڈیسن نہیں, کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے, ہم پرارتھنا کر کے سو جاتے ہیں اور ہم خود بہت ہیل بھی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہم پریشان نہیں ہوتے, بلکہ اگر کوئی پیڑا, کوئی ایسا روگ اچانک ایمرجنسی ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, بڑے وشواس کے ساتھ پرارتھنا کرتے ہیں. تو وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ رات کو ہمیں کوئی پرابلم ہوا تھا اور ہم نے پرارتھنا کی اور وہ ٹھیک بھی ہو گئی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, ہم اس بات کو ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں. جب ہم رات کو وچن پڑھتے ہیں, پرارتھنا کر کے سو جاتے ہیں کہ خدا رات کو ہمیں اچھی نیند دے, اور ہمیں ہمارے خوابوں میں, ہمارے خیالوں میں خدا ہمیں وچن سکھائے, اور ایسا ہوتا بھی ہے. جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ساری رات خدا کا پاک روح آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے, آپ کی آتما کو دھو رہا ہوتا ہے, سکھا رہا ہوتا ہے, ایونجلائز کر رہا ہوتا ہے, ٹیچ کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ ادھر ادھر کے سارے کاموں سے تھک کر سو جاتے ہیں, فون سے, ٹی وی سے فارغ ہی نہیں ہوتے جب تک نیند آپ کو تنگ نہیں کرتی, تو پھر رات کو کیا ہوتا ہے, الٹے سیدھے خواب آ جاتے ہیں اور ہم صبح پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ پرارتھنا کر کے سوئیں اور رات کو آپ کو الٹے سیدھے خواب آ جائیں, ہارر قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا ہر ایک کو ہیلڈ, خدا ہر ایک کو ریسٹورڈ, خدا ہر ایک کو اس ڈسٹریکشن سے سیو دیکھنا چاہتا ہے. اور کیا لکھا ہے, ان کو ان کی ہلاکت سے, یعنی کہ جو ہلاکت ہے وہ ہماری اپنی ہے, ریزن ہم خود ہیں, کہیں باہر سے نہیں آ رہی. اس ہلاکت کا ریزن ہم خود ہیں. متی کی انجیل کے 8ویں باب میں چلتے ہیں, اور پھر ہم اور چاہیں گے کہ ہم اس بات کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے اور دیکھیں. اور متی کی انجیل کے 8ویں باب کی 8ویں آیت ہی میں سے ہم پڑھتے ہیں, اور یہاں پر لکھا ہے, بلکہ 5ویں سے پڑھ لیتے ہیں. یہاں پر وچن میں اگر ہمارے پاس ہے تو ہم ضرور کھولیں اور پڑھیں. متی کی انجیل کے 8ویں باب کی 5ویں آیت سے پڑھتا ہوں. اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار, یعنی کہ ایک سینچورین جو تھا رومن, وہ کیا ہے, اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا, آئے خداوند میرا خادم فالج کا مارا, پیرالائز, گھر میں پڑا اور نہایت تکلیف میں ہے. اس نے اس سے کہا, میں آ کر اس کو شفا دوں گا. اب مسیح اس کا ایمان چیک کر رہے ہیں کہ اب دیکھتا ہوں میں یہ کیا کرتا ہے. صوبے دار نے جواب میں کہا, آئے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. کتنا بڑا وشواس ہے, آگے دیکھیے, بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا. ہاللیلویا. صرف فرمانے سے
صرف حکم دینے سے، صرف کہنے سے، صرف اگر تیری مرضی ہے کہ وہ شفا پا جائے، تیری فیور اس کے ساتھ ہو، تو چاہے اس کی فیور کرنا، تو وہ ادھر ہی پڑا پڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنا بڑا وشواس ہے! کوئی دوائی نہیں، کوئی میڈیسن، کوئی ڈاکٹر، کوئی سرجری، کوئی تھراپی کسی قسم کی، کوئی جو ہے وہ کسی لوشن کی، کسی آئل کی، کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑی، اور وہ بندہ پڑا پڑا وہاں پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خدا تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، کسی ایک کی بھی، لیکن اس جہان کا خدا ہر ایک کی ہلاکت چاہتا ہے، کیونکہ ہم جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ ہمیں کیا کرنا؟ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اس دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ جان 3:16 میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دی، تاکہ جو کوئی وہ جو اس پر ایمان لے آئے وہ ہلاک نہ ہو۔ جو ایمان نہیں لائے گا وہ تو ہلاک ہوگا، لیکن جو اس پر ایمان لائے گا پھر وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ بھلے بیماری آئے، بھلے پیڑا آئے، بھلے کسی قسم کا روگ آئے، بھلے فلڈ آئے، بھلے بارش آئے۔ شاید کئی دفعہ ہم جسمانی معنوں میں ان چیزوں کو سوچتے ہیں، کئی دفعہ ہم روحانی معنوں میں سوچتے ہیں۔ یہ بدن، صرف یہ بدن خاکی، یہ مٹی کا بدن ہے، جب اس میں کوئی ہمیں اس بدن کو روگ لگتا ہے، ہم اس کے لیے تو فکر کرتے ہیں، اس کے لیے تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری آتما ہے اس کی کیا حالت ہے؟ ہم نے جب کبھی بیمار ہوتے ہیں تو ہم نے کبھی اپنی آتما کے بارے میں سوچا یا فکر کیا کہ ہماری آتما کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ بیمار ہے، تندرست ہے؟ شاید کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا موقع آتا ہے تو ہم جو ایماندار ہیں، وشواسی ہیں، ہمیں اس بات کی بھی بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری آتما کتنی سٹرونگ، کتنی ہیلدی، کتنی میچور ہے۔ وہ جو اس جہان کا خدا ہے، کئی دفعہ وہ ہمیں ہماری سوچ کو اس طرف جانے نہیں دیتا۔ وہ خدا ہے تو نہیں، لیکن اس کو شوق ہے خدا بننے کا، لوگوں کی سپورٹ اور فیور نے اس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ کئیوں نے اس کو اپنا گرو مانا ہوا ہے، کئیوں نے اس کو بہت رسپیکٹ دی، کئیوں نے اس کو بہت سر پہ چڑھایا ہوا ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں بہت پوئے چڑھایا ہوا ہے، بہت۔ وہ پھر شوخا ہو جاتا ہے، ہاں میری تو بڑی واہ 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 ہو رہی ہے، اور وہ خدا بن جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت خوش ہے مجھ میں۔ یہ خدا کے پاس جا کے گرجا گھر میں پرارتھنا میں بیٹھتے ہیں، وچن سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر ڈر جاتے ہیں، اور میرے ساتھ تو یہ بڑا انجوائے کرتے ہیں، یہ اپنے ہی لوگ ہیں۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں لگتا ہمارا دوست ہے، لیکن ہے وہ ہمارا دشمن، اور ہم نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ ہم اس کو فیور کرتے ہیں، جو کام وہ چاہتا ہے، جیسے آدم اور حوا کو اس نے چاہا کہ یہ کریں، انہوں نے یہ کر لیا۔ ہمیں بھی کئی دفعہ ایسے کام ہم کرتے ہیں جس سے اس کی خوشی ہوتی ہے، خدا کی خوشی پوری نہیں ہوتی۔ داؤد کا بیٹا ادونیہ، جب داؤد بہت بزرگ ہو گیا، بہت بڈھا ہو گیا، مرنے کے قریب آ گیا، اور اپنے باپ دادا کے ساتھ جب وہ سونے کا ٹائم اس کا آ جاتا ہے، اگر ہم پہلے راجہ کے اندر اس کے پہلے اور دوسرے چیپٹر میں پڑھیں تو وہ خود ہی جا کے بہت بڑی پارٹی کرتا ہے، اور خود ہی بادشاہ، کنگ، راجہ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب داؤد کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ادونیہ تو اپنی مرضی سے اس نے تجھے بتایا بھی نہیں، نہ تیرے سارے بیٹوں کو پتا ہے، اور وہ خود ہی راجہ بن کر بیٹھ گیا۔ لیکن جس کو خدا نے راجہ بنانا تھا، جب داؤد نے اسے بلیس کیا اور اسے کیا کیا گیا ہے؟ مسح کیا گیا ہے، تو کیا کیا ہے؟ پھر ادونیہ کو جب پتا چلا کہ جس کے پاس بادشاہ بنانے کی اتھارٹی تھی، جو راجہ ہے، اس نے اپنی اتھارٹی کو استعمال کیا ہے، اس راجہ کی فیور جس کے ساتھ ہے وہی بادشاہ ہو سکتا ہے، میں نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا، اور وہ جا کر سلیمان کے قدموں میں گر گیا،
کہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اب سلیمان مجھے مروا دے گا، اور اس نے اس کو مروایا۔ لیکن کیا ہوا، اسے پتا تھا کہ میں چونکہ سیلف میڈ بادشاہ بن گیا ہوں، سو کالڈ بادشاہ بن گیا ہوں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنی کوشش سے کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بن نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو راجاؤں کا راجا ہے اس کی فیور ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی ہوگا، داؤد نے ایک اپنا سرونٹ بھیج کر اس کو، وہ جو سو کالڈ بادشاہ تھا، راجا تھا، اس کو مروا دیا۔ اپنا ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور جب وہ راجاؤں کا راجا جو وائٹ ہارس کے اوپر سوار ہو کر آئے گا، وہ ایک ہی فرشتے کو بھیجے گا، اور یہ جو جوہان کا خدا بنا بیٹھا ہوا ہے، بڑا شوکا ہوا ہے، وہ اس کو پکڑ لے گا اور وہ ہلے گا نہیں۔ جیسے ایک ہی جو ہے وہ نوکر نے جا کر دنیا کو ہلاک کر دیا، اسی طرح سے ایک ہی فرشتہ، ایک ہی دودت آئے گا، وہ اس کو پکڑ لے گا اور وہ ہل نہیں سکے گا۔ یہ جو جھوٹا بادشاہ بنا ہوا ہے اس جہان کا، وہ کیا ہوگا؟ جو آج ہلاکت کے کام کرواتا ہے لوگوں سے تاکہ وہ خود بخود ہی ہلاکت چلے جائے۔ یہ ہم سارا بلیم اس کو دیتے ہیں، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے وچن کو ہم پر نازل کرتا ہے آسمان سے۔ جب ہم اسے قبول کر لیتے ہیں تو ہم اس ہلاکت سے بچ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ وچن آتا ہے، وچن خدا نازل کرتا ہے، لیکن ہم اسے قبول نہیں کرتے، اسے رد کرتے ہیں، پھر تو ہم نے ہلاک ہی ہونا ہے۔ اور وہ ہلاکت ہماری اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے وچن کو کیا کر دیا ہے؟ ریجیکٹ کر دیا، اگنور کر دیا ہے۔ لیکن ہم جو وچن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جب خدا ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے، ہمارے اندر سے یہ خدا کا ریما کلام اور ہماری آتما کے اندر سے یہ آواز آنا شروع ہو جائے کہ میں نے تجھے چنگا کر دیا ہے، جب ہمیں اس بات کی شورٹی ہو جائے، جب ہمیں اس بات کا وشواس ہو جائے، تو ہماری بیماری، ہمارے روگ، ہمارا پیڑا جاتا رہتا ہے۔ اور بیماری، روگ، یہ مصیبت کی علامت اور سمبل ہے کہ ہمارے اوپر بہت دکھ اور مصیبت کی گھڑی ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کو پوچھیں ہاؤ آر یو، اگر کوئی اچھا فیل نہ کر رہا، اس کو زکام بھی لگاؤ تو بتائے گا کہ میں اچھا فیل نہیں کر رہا، مجھے تھوڑا فلو ہو گیا ہے، ویدر چینج ہو رہا ہے، وائرل ہے چیزیں، جو کچھ بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میں پرابلم میں ہوں، میں ٹربل میں ہوں۔ یہ ہماری فزیکل کنڈیشن ہے۔ ہماری جو آتمک جو روگ ہمیں لگے ہوئے وہ کیا ہے؟ آتمک روگ کیا ہے؟ پاپ۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں چونکہ ہم نے پاپ کیا ہم پاپی ہیں، ایسی بات نہیں۔ ہم پاپ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پاپی ہیں اور ہم نے پاپ ہی کرنا ہے، اور کیا کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم وشواسی ہیں لیکن ہم سے پاپ ہو جاتا ہے۔ پاپ اس سے ہوتا ہے جو پاپی ہیں۔ اگر ہم پاپ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم وشواسی ہیں، وچن اس کی سپورٹ نہیں کرتا، بائبل اس کی فیور میں نہیں ہے۔ اگر ہم پاپ کرتے ہیں تو ہم وشواسی نہیں ہیں، ہم پاپی ہیں، کیونکہ وشواسی پاپ نہیں کرتا، پاپ پاپی ہی کرتا ہے۔ اس لیے ضروری بات ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنی جو ہیلنگ ہے، فزیکل ہیلنگ ہے جو کہ ٹیمپریری ہے، تھوڑی دنوں کی ہے۔ اگر ہم لازر کو دیکھیں تو خدا نے کیا کیا، دنیا شاید سمجھ رہی تھی او یہ تو ایسا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک پروف ملتا ہے کہ چونکہ لازر کی جو فیملی تھی، اس کی سسٹرز، وہ خود وہ مسیح کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے، اور مسیح نے ایک ڈیمو کر کے، ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ میں تمہیں ابھی ایک ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں اس وچن کا وشواس ہو جائے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں یا نہیں۔ اور لازر جب خدا نے اسے زندہ کیا، اس کے پریوار میں یہ جو چمتکار ہوا یہ اٹرنل نہیں تھا، ٹیمپریری تھا۔ اور اس کے بعد لازر پھر مرا، جب وہ بیمار ہوا،
या बूढ़ा हुआ या जिस भी तरह से उसकी डेथ हुई, लेकिन खुदा ने जो चमत्कार किया, खुदा ने अपने जलाल के लिए बहुत बड़ा जो काम किया, मसीह ने लोगों को जब ये पता चला कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि एक शख्स घोर में चला जाए और वो फिर घोर से बाहर आ जाए, ये कैसे हो सकता है। और लोग लाजर को, बहुत सारे जो मसीह और मसीह की तालीम के खिलाफ थे उस वक्त भी थे, आज भी हैं, वो लाजर को मार देना चाहते थे। मसीह को भी कई दफा उन्होंने मारने की कोशिश की, इसलिए कि ये जो चमत्कार हुआ है, ये तो इसने तो दुनिया को हिला कर रख दी। कई दफा ऐसे होता है कि हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी जो डिजीज और जो रोग और हमारा पीड़ा है, वो बीमारी जो हमारी सिकनेस है, वो डायग्नोस्ड ही नहीं होती। कई दफा वो ऐसी दवाई देकर जान छोड़ा, कई दफा टेस्ट कराए बगैर, होता मलेरिया है वो टाइफाइड की मेडिसिन देता है, होता टाइफाइड है वो डेंगू की मेडिसिन देता है, होता डेंगू वो टाइफाइड दे देता है। तो वो बीमारी ठीक होने की बजाय उस मेडिसिन का शायद साइड इफेक्ट या प्रॉपर मेडिसिन ना होने की वजह से वो हमारा रोग बढ़ जाता है। इंसानी डॉक्टर पैसे लेके भी गलती कर देता है, फीस लेकर भी गलती कर देता है। और कई दफा हम देखते हैं कि मैंने देखा कि कई दफा जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट भी गलत आ जाती है। कई दफा नाइट शिफ्ट में आपका ब्लड गया, पता चला वो सो रहा है, उसने किसी और पेशेंट का पकड़ के किसी और की रिपोर्ट बना दी। कई दफा ऐसे भी हो जाता है, आपका इलाज, आपका क्योर, आपकी ट्रीटमेंट गलत भी हो सकती है। हर वक्त ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी वक्त हो भी जाता है। लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं कि ये रिपोर्ट मेरी ही है, हो सकता है वो किसी और ब्लड की रिपोर्ट आपके रिकॉर्ड में आ। इंसान रात को नाइट शिफ्ट्स में, दिन में भी अगर ध्यान ना दे तो गलती कर सकता है। हम सारा पैसा खर्च करने के बावजूद डॉक्टर की फीस, फार्मेसी, मेडिसिन, मेडिकल स्टोर, टेस्ट, लेबोरेटरी का सारा खर्चा, फिर सर्जरी, सारा कुछ इतने पैसे खर्च करते हैं किसके लिए? चंगा होने के लिए, ठीक होने के लिए, हेल्थी रहने के लिए और अपनी हेल्थ को रीस्टोर करने के लिए। लेकिन ये कितना मिरेकलस काम है, ये कितनी मिरेकलस हीलिंग है कि वो उसका वचन सारा काम कर देता है। ये सारे काम जो हम जाके डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस देते हैं, फिर मेडिसिन भी लेते हैं, फिर टेस्ट भी करवाते हैं, सर्जरियां भी करवाते हैं, क्यों क्यों हमें मुफ्त में जो है चंगा कर देता है? इसलिए कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हमारा कोई बच्चा बच्ची बीमार होता है तो वो बच्चे को तो फ्री में शिफा मिल रही है, वो फ्री में हील हो रहा है, उसको कोई पे नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके लिए पे कर रहे हैं और उसका फ्री में इलाज हो रहा है, सारा कुछ। वो बेफिक्र है, उसको किसी बात की फिक्र नहीं कि इस ट्रीटमेंट पर कितना खर्चा आएगा। क्यों? उसका बाप उसके लिए पे कर रहा है। उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, जब हम ये देखते हैं कि वो हमारा मास्टर है, वो हमारा पिता है, वो हमारा जो है वो बाप और अब्बा कहकर जिसे हम पुकारते हैं, जब हम उसके कदमों में ये विश्वास लेकर आते हैं कि हमारी सारी फिजिकल और आत्मिक रोग, पीड़ा, सारी बीमारी, सिकनेस, वीकनेस तेरे कदमों में डालते हैं, तो वो क्या करता है? हमारे अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी पैदा कर देता है, ऐसी हीलिंग पावर जनरेट कर देता है कि हम क्या करते हैं? हील हो जाते हैं उस बीमारी से। और फिर जब हमारा विश्वास, हमारी जो स्पिरिचुअल आत्मिक इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, तो फिर हम बीमार पड़ते भी नहीं है। एटर्न, हमेशा हमेशा के लिए। जहां पर हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, हम कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है? कोई रोग हमारी जिंदगी में आ जाता है। जब हम दुआ करते हैं, अभी हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, तो वो हम मिरेकलस हीलिंग की बात करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में चमत्कार करे और इस पीड़ा को, इस रोग को हमारी जिंदगी से हटा दे। लेकिन ये होता कैसे है कि वो अपना कलाम ऊपर से नाजिल फरमाता है
اور ہمیں چنگا کرتا ہے. پھر ہمیں اس کی قیمت نہیں دینی پڑتی کیونکہ ہم اس کے بیٹے. یہ ساری دنیا، ساری میڈیسن، سارے ڈاکٹر، سب کچھ اس کا. یہ جو ہم میراکلس ہیلنگ ریسیو کرتے ہیں، یہ ہمارا اسپرچول فیتھ ہے کہ ہم اسپرچول ہیلنگ اس وقت ریسیو کرتے ہیں جب ہم اسپرچول ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کئی دفعہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں صرف اسی وقت جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کو پیسے پے کرنے ہیں. جب ہمیں بہت پرابلم ہوگی پھر ہم جائیں گے. لیکن جس کے پاس ہم ہر روز آتے ہیں، ہر روز اس کا وچن سنتے ہیں، ہر روز اس کا وچن پڑھتے ہیں، ہماری امیونٹی اتنی اسٹرانگ رہتی ہے کہ پھر ہمارے اندر کوئی ویکنس، کوئی روگ، کوئی پیڑا داخل نہیں ہو. ہم جب اس سے رکھنا نہیں دیتے اپنی باڈی میں، اپنی زندگی میں، اپنی اسپرٹ میں داخل ہونے کا، تو ہماری اسپرٹ اتنی اسٹرانگ، اتنی ہمارا امیون سسٹم جو ہے اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے بھجن 107 میں پڑھا تھا کہ جب ہم اپنے کھان پان یا اپنے بھوجن کو بیلنس کر کے نہیں رکھتے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے جو ہمارا وہ بھوجن ہے ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس سے ہم بالکل کئی دفعہ جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں اور ہم اور کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور زیادہ بھی، اور نہیں میں تو یہ بالکل نہیں کھا سکتا. پاپ ایک وائرس کی طرح ہے، جیسے آج کل وائرل چل رہا ہے. انڈیا کا مجھے نہیں پتا لیکن پاکستان میں ملیریا، ٹائیفائڈ، ڈینگی بہت زیادہ چل رہا ہے فلڈ کی وجہ سے، بارشوں کی، مونسون کی وجہ سے. تو وہ کیا ہوتا ہے، اگر گھر میں ایک بندہ بیمار پڑ جائے تو ساتھ دوسرا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. اب یہ پاپ کا جو روگ ہے یہ کس طرح سے ہمیں روگی بنا دیتا ہے، کس طرح سے ہماری لائف میں جو ہے وہ مصیبتیں اور پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے. جب ایو کو دیکھتے ہیں ہم، ہوا کو، وہ پاپ کے اندر گر گئی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک وہ جو پاپ چل رہا ہے وہ اس کو، سانپ کو ہر ایک بندے کے پاس نہیں جانا پڑتا کہ بار بار ایک ایک بندے سے اسی سٹائل میں جا کے پاپ کروائے، بلکہ پاپ جب ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ہر جگہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وچن کو پھیلانا ہے، انجیل کو پھیلانا ہے، گڈ نیوز کو، خوشخبری کو پھیلانا ہے تاکہ لوگ کیا کریں، اس پاپ کی زندگی سے، ڈارکنیس کی جو لائف ہے اس سے باہر آئیں. تو وہ کیا کرتا ہے، اس پاپ کو ایسے وائرل کر رہے ہیں جو پاپ کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ وائرس جو پاپ کا ہے وہ وائرل ہوتا چلا جاتا ہے. ایک پریوار میں ایک شخص کو لگتا ہے تو پورے پریوار کے اندر وہ پھیل جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا اس میں بھی ایسے ہی تھا، کووڈ میں بھی ایک بندے کو ہو رہا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے گھومتا پھرتا لے آیا، اس نے کہا کہ نہیں میں تو کوئی نہیں ڈرتا ورتا، اور باقی بیچارے بے قصور پکڑے گئے. وہ سبھی کو اس نے جو ہے وہ لٹا دیا کہ اب ایک آیا ہے، اب تم سب لیٹ جاؤ، سارے کوارنٹین میں چلے جاؤ. اور کئی موسٹلی ایسے بھی ہوا کہ اگر ایک کو وہ پازیٹیو ہوا تو سبھی کو ہوا، اور سبھی کو ہائی فیور بھی ہوا، اور ان کو بیچاروں کو بے قصور اس کو تکلیف کو بھگتنا پڑا. کئی دفعہ ہمارے پریوار کے ایک شخص کے اندر اگر وہ ایسی منڈلی میں چلے جائے، اس لیے تو بزرگ داؤد ہمیں کہتے ہیں بچن کو اگر پہلے کو ہم پڑھیں کہ ہم نے ایسی جگہ پہ جہاں پہ کچھ ایسی چیزیں وائرل چل رہی ہوں، ہم نے ادھر جانا بھی نہیں ہے، ہم نے ادھر کھڑے بھی نہیں ہونا، ادھر دیکھنا بھی نہیں، منہ بھی نہیں، ادھر سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ بری صحبت اچھی عادت کو بگاڑ دیتی ہے. کئی دفعہ نوجوان بچے بچیاں ہمارے بڑے نادانی کی ایج میں ادھر ادھر غلط جگہوں پر چلے جاتے ہیں، بری چیزوں میں، بڑی لاسٹ میں، لات میں، ڈرگس میں، اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی دوستی ایسے سے ہو گئی ہے. آج کل جو ایک اور پاپ ادھر بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے لیسبینز کا، گیزم کا، وہ بھی کیا، کوئی اچھا خاصا بچہ بچی ہوتے ہیں وہ جا کے بس ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کا مائنڈ بس تھوڑا سا چینج ہوا، کام خراب. اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے جو بیمار ہیں، جو پاپ کے روگی ہیں،
ان کے ساتھ ہمیں بہت ڈسرنمنٹ کرنی ہے اور بہت احتیاط سے ان کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہے. ان کے ساتھ جو ہماری ایسی سوسائٹی ہے ہم نے اس کو وائڈ کرنا ہے. ہم نے اگر ان کے پاس جانا ہے تو ان کو جیتنا ہے یا ان کو ان کی ہیلپ کرنی تاکہ وہ اس وائرس سے بچ سکیں. اس میں کچھ پریکاشنز ان کو بتانے کہ آپ کس طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہو. یہ نہیں کہ جا کے اور خود وہ بیماری اور وائرس لے کر آ جائیں اور خود مصیبت میں اور ٹربل میں خطرے میں پھنس. اس لیے ضروری بات ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے اندر اگر کوئی بیمار ہے اس بیماری سے بھی بچنا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی اگر اس کی ہیلپ, کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر گنہگار پاپ میں زندگی بسر کر رہا ہے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تو اس کی رسپانسبلٹی ہمیں بھی جو ہے, ہم بھی اس کے لیے گلٹی ہیں کہ ہم نے اس کی ہیلپ نہیں کی اور وہ بیچارہ ہلاک ہو گیا, کیونکہ اس کی عقل کو جس جہان کے خدا کو اس نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا کیا کر دیا ہوا تھا, بند کر دیا ہوا تھا. اس لیے اس کو پتہ نہیں چلا بیچارے کو اور وہ ہلاک ہو گیا. اب ہمیں اگر ایسے بندے کا پتہ ہے کہ وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے, ہم اس کی ہیلپ نہیں کرتے, کلام ہمیں اس کے لیے گلٹی ٹھہراتا ہے کہ وہ ہماری ذمہ داری تھی, ہم نے کیوں نہیں اس کو ہلاکت سے بچایا, ہم نے کیوں نہیں اس کو وچن سنا, وہ کیوں نہیں ریسٹور ہو سکا, وہ کیوں ڈسٹریکشن سے نہیں بچ سکا, اس لیے کہ ہم نے اپنا کام ہی نہیں کیا. ہم نے کہا ڈزنٹ میٹر, اگر وہ ہیل میں جا رہا ہے تو اس کو جانے دو اگر اس کو زیادہ ہی شوق ہے. کئی دفعہ ہمارے اندر ایسی سوچ آ جاتی. لیکن ضروری بات ہے جو ہیلنگ کے لیے گریک ورڈ تھراپیو ہے, جس سے تھراپی یا تھراپیوٹک کا جو میڈیکل ٹرمز نکلی ہیں, تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہماری باڈی کے اندر کوئی ایسا اگر پرابلم ہے, وچن جو ہے وہ ہمارا تھراپیو ہے, یہ ہماری تھراپی ہے, یہ ہماری کیور ہے, یہ ہمارا علاج ہے. اس کے اندر ایسی بام اور ایسی مرہم ہے, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یسوع کا خون اس مرہم کا بام کا کام کرتا ہے. یہ کلام ہماری زندگیوں میں میڈیسن اور ڈرگ کا کام کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں, ہیل ہو جاتے ہیں. اور پھر ہماری ڈائٹ یا جو بھوجن یا ہماری خوراک ہے وہ کیسے ہم کرتے ہیں اس کو بیلنس, پرہیزگاری کے ساتھ. اگر ہماری زندگی میں پرہیزگار نہیں ہے, ہم غلط لوگوں کے پاس بیٹھ کے غلط کام بھی کر لیتے ہیں اور پرارتھنا میں بیٹھ کر پرارتھنا بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, کل میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ چرچ سے نکلا ایک ہاتھ میں بائبل اور ایک ہاتھ میں سگریٹ, بڑی ٹھاٹ کے ساتھ, ڈر کے بھی نہیں, شرما جھجک کے بھی نہیں. میں تو اس کو دیکھ کے ایسے میری آنکھیں کھلی کی کھلی اور میرا دل بند ہو گیا. ہم ایسے وشواسی ہیں کہ ایک ہاتھ میں بائبل پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے غلط کام بھی کر لیتے ہیں. یہ ہمارے وشواس کا سٹینڈرڈ ہے. اگر ہم وشواسی ہیں تو پھر ہمارے پاس اگر بائبل ہے تو پھر ہم بائبل کو ہولڈ کر کے چل رہے ہیں, تو پھر ہم نے بائبل کو ہی فالو کرنا ہے. پھر ہم نے دوسرے کام جو پہلے ہماری زندگی کے ساتھ تھا ان کو ہم نے پرانی چیزیں کلام میں لکھا کہ جب خدا عقل نہیں ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے اپنی کیا کرنا ہے, صورت بھی بدلتے جاؤ. جب خدا نے ہماری عقل کو نیا کر دیا ہے, خدا نے ہمیں ایک نئی زندگی دے دی ہے, خدا نے ہمیں ہر طرح کی ہلاکت ڈسٹرکشنز کی لائف سے نکال لیا ہے, تو پھر ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس بڑے بیش قیمت کے لیے جو اس نے میری اور آپ کی ہیلنگ کے لیے میری اور آپ کی لائف کے اندر بہت بڑا چمتکار کیا ہے. اس نے اپنا خون بہا کر ہماری ساری ٹریٹمنٹ کر دی ہے, سارا پے کر دیا تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں, ہم نجات پا جائیں, ہم ہیل ہو جائیں. اور جب ہم نجات پا جاتے ہیں تو پھر ہیل کرنا اس کا کام ہے, کیونکہ وہ ہیلر ہے اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. اگر ہم اسے موقع دیں کہ وہ ہماری زندگی میں آئے اور اپنا کام کرے تو ہیل کرنا اس کا کام ہے. ہم دیکھتے ہیں اناجیل کے اندر, گوسپلز کے اندر, اس نے جہاں جہاں گیا
उसने लोगों को हील कर दिया, उनके प्रॉब्लम्स खत्म होके जाते रहे। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसे हैं। शायद हमारी जिंदगी में सब कुछ इर्द गिर्द के माहौल में खुदा के लोग बड़ा काम कर रहे हैं, सब कुछ देखते हुए भी हमारी रूहानी आंखें बंद है। शायद हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं लेकिन रूहानी तौर पर हम चल नहीं पाते। और उन लंगड़ों को देखें कलाम में जिनको जीसस ने ठीक किया, वो ठीक तौर पर चल नहीं पा रहे थे। शायद वो चलना चाहते थे, मसीह भी चाहता था कि वो ठीक तौर से चले। वो ये चाहते कि हम ठीक तौर से उसके साथ चलें। वो हमारी लंगड़ाहट को, वो हमारे लंगड़ेपन को ठीक करना चाहता है। शायद वो हमारे इन हाथों को, जो उस हैकल के किनारे बैठा हुआ था जिसके हाथ सूखा हुआ देखते हैं, शायद वो अपने हाथ को प्रॉपर तरीके से खुदा के हुजूर बढ़ाकर प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। मसीह ने इसलिए उसको हिल किया कि वो प्रार्थना करे, ना कि जाके चोर और डाकू बनकर गलत काम करे। शायद उसने बहरे के कान इसलिए खोले कि वो वचन सुन सके, उसकी आने वाली जिंदगी बेहतर हो सके। शायद उसने मफलूज को, पैरालाइज शख्स को इसलिए ठीक किया, जो हमने वचन में अभी पढ़ा भी, कि वो चलकर जाकर इबादत में, प्रार्थना में जाकर अपने रूहानी खुराक को हासिल कर सके, अपनी लाइफ को बेहतर तौर पर स्पिरिचुअली एंजॉय कर सके और ज्यादा मिच्योर हो सके, यहाँ पर पड़ा ना रहे। शायद हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी आत्मिक रोग और बीमारियां, डिजीजेस हैं जिन पर हमने कभी गौर नहीं किया। मेरी दुआ है कि खुदा हमें इन सारे ऐसे आत्मिक रोगों से बाहर निकाले। जो वचन हम हर रोज सुनते हैं वो हमारी जिंदगी में ठीक तौर से काम करे और हमारे सारे रोग यीशु के नाम से जाते रहे, फिजिकली या स्पिरिचुअली। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। Amen, amen. Thank you, पास्टर जी। खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे, क्योंकि आज फिर से खुदा ने हमसे बात की आपके वसीला से। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़े रहते हैं। इस पे ध्यान करके फिर आगे जाने। खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमा के शिफा देते हैं। बहुत सारी बातें खुदा के खादम ने की, हम खुदा का शुक्र करते हैं, लेकिन हमने इन बातों पे ध्यान देना है और हमने खुदा की आवाज को सुनना है। इस वक्त हमारे साथ, हमारे पास ये आवाज आई है, हम इब्लीस को शोखा ना करें। हम खाली अपनी जिस्मानी शिफा पे गौर ना करें। क्या हमारी रूह शिफा याब है? क्या हमारी रूह तंदुरुस्त है? क्या हमारी रूह जब वो, उसमें कोई रोग तो नहीं है? क्योंकि यहाँ की शिफा ले ली तो कितने साल जिएंगे? 100 साल, 150 साल? मैं तो बहुत ज्यादा बता रही हूँ, ये खुदा करे हम सब इतने जिए। लेकिन रूह की बात देखें, क्या रूह शिफा याब है, तंदुरुस्त है?